विष्णु अजने चूही कायत मी कुनद विष्णु अजने चूही कायत मी कुनद वज जुदाई हाशिकायत मी कुनद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ब वादा मसनवी मौलाना रूम के दर्स का आगाज़ कर रहे हैं। मसनवी के आगाज़ से कबल थोड़ा सा ज़िक्र साहिब मसनवी का कर लें, मौलाना रूम का कुछ तज़किरा हो जाए, उनका तारुफ़ आपको नसीब हो जाए। मौलाना रूम को, जिन्हें उर्फ़ आम में मौलाए रूम भी कहते हैं और मौलाना रूमी के लफ्ज़ से भी याद करते हैं, उनका असल नाम मुहम्मद है। उनका लक़ब जलालुद्दीन है। नसबन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की औलाद में से, तो उनका नाम बन जाता है मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन हुसैन बिन अहमद बिन कासिम। ये फिर नसब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक चलता है। पूरा नसब भी मैं पढ़ दूँ। मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन हुसैन बिन अहमद बिन कासिम बिन मुसय्यब बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर as-सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला, ये उनका नसब। आप बल्ख में पैदा हुए। बल्ख में जो सल्तनत थी या जो पाया तख्त था बल्ख, वो ख्वारज़मी जो बादशाह थे उनके ख़ानदान का सिलसिला बादशाहत, उसका ये पाया तख्त था। आपके वक्त से बहुत कबल मुहम्मद ख्वारज़म शाह, ये जो हुक्मरानों का सिलसिला ख्वारज़मिया है, उसका बहुत बड़ा फरमा रवा था। और एक ऐसा वक्त था कि उसका इक़्तिदार तमाम ईरान पर, मावरा नहर पर, और मावरा नहर में ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स जो हैं, वस्ती एशिया के हिस्से आ जाते हैं, काशगर तक, चाइना का काशगर और इराक तक, ये सारे इलाके उसके ज़ेरे असर थे। अब आगे उसके अहवाल हैं, वो हमारा मकसूद नहीं, बादशाहों के तज़किरे पे वक्त ज़ाया नहीं करता। हम इश्क के बादशाहों की बात करते हैं। उसमें मौलाना रूम की पैदाइश हुई उस बल्ख में, जो बल्ख आज अफ़ग़ानिस्तान का एक अहम शहर है। मौलाना रूम के वालिद गरामी, उनका नाम बहाउद्दीन था। नाम उनका भी मोहम्मद था और लक़ब बहाउद्दीन, यानी मोहम्मद बहाउद्दीन। जैसे मौलाना रूम का नाम मोहम्मद जलालुद्दीन रूमी। मौलाना बहाउद्दीन बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े आरिफ थे। बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े आरिफ, बहुत बड़े सूफ़ी। खरासान का जो पूरा सूबा है ईरान का, इसके दूर दराज इलाकों तक से फतवे उनके यहाँ आते थे। बल्ख में मौलाना रूम के वालिद गरामी मौलाना मोहम्मद बहाउद्दीन के पास फतवे आते थे। आपका मामूल था कि हर रोज़ सुबह से दोपहर तक उलूम दरसिया का दर्स देते मौलाना बहाउद्दीन बल्खी।
صبح سے زور سے قبل تک تفسیر، حدیث، فقہ اور علوم معقولات و منقولات کا درس دیتے۔ ظہر کے بعد حقائق، معارف اور اسرار کا بیان ہوتا، سلوک و تصوف اور حقائق معرفت کا بیان ہوتا ظہر کے بعد۔ اور پیر کا دن اور جمعہ کا دن یہ عوام الناس کے لیے عمومی واعظ و نصیحت کے لیے مقرر تھا۔ اسی طرح کی تقسیم اوقات اکثر اکابر اولیاء کرام کے ہاں ہوتی تھی۔ اسی طرح کا معمول حضور سیدنا غوث العظم، غوث الثقلین، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ آپ بھی 12 مختلف قسموں کے علوم درسیہ خود پڑھاتے تھے، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ، اور بڑے بڑے علماء، فقہاء، محدثین، مدرسین آپ کے شاگرد ہوئے، اور پھر مقرر وقت میں واعظ فرماتے۔ خاص مجالس اور اوقات میں اسرار و معرفت اور زہد و سلوک کی باتیں ہوتی۔ یہ تقسیم اوقات ہر زمانے میں اولیاء کا طریق رہا ہے۔ سیدنا امام حسن بصری کا بھی طریق یہ تھا، وہاں سے معمول تھا۔ خاص مجالس اسرار معرفت کے لیے ہوتی، عام مجالس واعظ و نصیحت اور تلقین دین کے لیے ہوتی۔ جب مولانا بہاؤالدین بلخی کا دور تھا، مولانا روم کے والد گرامی کا، اسی زمانے میں امام فخر الدین رازی حیات تھے۔ اس وقت بھی جو حکمران تھا بلخ کا وہ خوارزم شاہ تھا۔ وہ کبھی کبھی مولانا روم کے والد گرامی کی خدمت میں بغرض زیارت اور اکتساب فیض آپ کی مجلس اور صحبت میں بیٹھنے کے لیے آتا تھا۔ تو خوارزم شاہ آپ کی خدمت میں آ کے بیٹھتا، اور جب آتا تو اکثر و بیشتر امام فخر الدین رازی جو صاحب تفسیر کبیر ہیں وہ بھی خوارزم شاہ کے ساتھ ہوتے، اور مولانا بہاؤالدین بلخی کی مجلس میں حاضر ہوتے امام فخر الدین رازی۔ پھر دوسری طرف یہی زمانہ حضرت نجم الدین کبریٰ کا تھا، اکابر اولیاء کا زمانہ۔ تو خوارزم شاہ کو آپ سے خاص عقیدت تھی۔ ایک دن یہ بادشاہ خوارزم شاہ حضرت مولانا بہاؤالدین محمد بہاؤالدین بلخی کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ کی مجلس میں ہزاروں لوگوں کا ہجوم ہے، سمندر ہے لوگوں کا، آپ کا درس سن رہے ہیں۔ اتنا بڑا اجتماع دیکھ کر اس کو گھبراہٹ پیدا ہو گئی اپنے اندر۔ جو حکمران اور سلاطین ہوتے ہیں اور جو سیاسی فرما روا ہوتے ہیں سلطنت کے، ریاستوں کے، وہ ان کا وتیرہ ہے کہ جب کسی بھی اللہ والے کے پاس لوگوں کا ہجوم دیکھیں اور خلق کا رجوع دیکھیں بہت زیادہ، تو وہ اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہیں، انہیں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس امر کو وہ گوارا نہیں کرتے کہ ان کے ہوتے ہوئے مخلوق کا اتنا بڑا ہجوم کسی اور کے ارد گرد ہو۔ یہی معاملہ ائمہ اطہار اہل بیت کے ساتھ ہر دور میں بنو امیہ سے لے کے بنو عباس تک ہوتا رہا ہے، اور وہ شہید کروائے جاتے رہے یا زہر دلایا جاتا رہا تو وہ بھی شہادت یا قید و بند میں ڈالے گئے۔ جب اس نے دیکھا تو وہ بڑا بے اطمینان ہوا، بڑا پریشان ہوا، گھبراہٹ ہوئی۔ یہ وہی گھبراہٹ ہے جو مامون الرشید کو ہوئی تھی حضرت امام علی رضا کے ارد گرد خلق خدا کا ہجوم دیکھ کر۔ یہ وہی گھبراہٹ ہے جو ہندوستان میں جہانگیر کو ہوئی تھی حضرت مجدد الفسانی کے ارد گرد ہجوم دیکھ کر، خلق خدا کا رجوع دیکھ کر۔
وہ قابو سے باہر ہو گیا۔ خوارزم شاہ جو عقیدت مند، جو زیارت کے لیے آنے والا، مجلس میں بیٹھنے والا، آپ سے استفادہ علم کا کرنے والا، نصیحت لینے والا، مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا۔ اب اس نے حکمتاً یہ کیا کہ اپنا جو سرکاری شاہی خزانہ تھا اس کی چابیوں کا گچھا کسی آدمی کے ہاتھ، حضرت مولانا محمد بہاؤالدین بلخی کے ہاتھ بھیج دی، ان کے پاس ایک بندے کو دیا چابیوں کا گچھا، یہ شاہی خزانے کی چابیاں تھیں، اور کہا کہ جا کے دے دو حضرت بہاؤالدین بلخی کو، اور پیغام یہ پہنچا دو اب میری سلطنت میں سوائے ان چابیوں کے اور میرے پاس کچھ نہیں رہ گیا۔ اب بات کو سمجھ گئے اس پیغام کی روح کیا ہے؟ میسج یہ دے بھیجا کہ آپ اب میری سلطنت میں میرے لیے تھریٹ ہو گئے ہیں، خوف ہو گئے ہیں میرے لیے، تو میں بادشاہ ہوں، سلطان ہوں، مخلوق خدا کا ہجوم تو میرے ارد گرد رہنا چاہیے، اب مخلوق خدا آپ کی طرف جا رہی ہے تو یہ خزانے کی چابیاں رہ گئی ہیں، یہ بھی لے لو، سلطنت تو آپ لے گئے۔ یہ میسج تھا۔ حضرت مولانا بہاؤالدین نے جب چابیاں دیکھیں اور پیغام سنا تو اس آدمی کو واپسی پہ یہ پیغام بھی دیا کہ میرا واپس جا کے یہ پیغام دے دینا کہ یہ آنے والا جمعہ پڑھا کر اور اس کا واعظ کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے۔ بس وہ سمجھ گئے، وہ راز سمجھ گئے، سارا پیغام کا راز سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ جا کے بادشاہ کو پیغام دے دینا کہ ہم تیاری کرتے ہیں یہ جمعہ پڑھ کر اور جمعہ کا واعظ کر کے ہم بلخ چھوڑ دیں گے۔ بس نماز جمعہ ہوئی، اس کا واعظ ہوا اور آپ چل پڑے۔ جب حضرت بہاؤالدین بلخی روانہ ہوئے تو بلخ اور افغانستان کے گرد و نواح کے 300 مشائخ، اولیاء اور صوفیاء آپ کے ساتھ ہم رکاب ہو کر چل پڑے۔ بڑے بڑے اکابر مشائخ اور علماء اور صوفیاء 300 صرف آپ کے اس وفد میں تھے، اور باقی اور لوگ مریدین، معتقدین، متوسلین، تلامذہ سارے تھے۔ مشائخ اور صوفیاء 300 چل پڑے۔ خوارزم شاہ کو خبر ہوئی، وہ بڑا پچھتایا، پھر وہ پیچھے دوڑا، سفر میں جا کے ملا، مینت سماجت کی، جو کچھ ہو سکا، لیکن حضرت بہاؤالدین بلخی نے کہا کہ نہیں، اب پلٹ کے بلخ نہیں آئیں گے، ختم ہو گئے۔ وہ واپس نہیں گئے۔ خیر پچھتاوا رہ گیا اس کا۔ جہاں جہاں سے آپ کا گزر ہوتا، علاقے کے امراء، رؤساء اور مشائخ سب زیارت کے لیے حاضر ہوتے۔ 610 ہجری میں حضرت بہاؤالدین بلخی نیشا پور پہنچے۔ 610 ہجری میں جب نیشا پور پہنچے اور آپ نے بلخ کو چھوڑا تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی 4 سال کے قریب تھی۔ حضرت مولانا روم کوئی 4 سال کے بچے تھے اس وقت۔ نیشا پور پہنچے۔ بعض کتب میں آیا ہے کہ آپ کی عمر 5 سے 6 سال تھی، 4 سال سے 6 سال کی عمر تھی آپ کی جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے۔ نیشا پور جب پہنچے تو حضرت خواجہ فرید الدین عطار صاحب تذکرۃ الاولیاء آپ کی خدمت میں حاضری کے لیے آئے، زیارت کے لیے آئے۔ یہ مولانا روم کے والد گرامی کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت بہاؤالدین بلخی۔ حضرت خواجہ بہاؤالدین بلخی سے آ کے ملے، اور 5-6 سال کی عمر کا بچہ جو بعد میں مولانا روم بنا، اس کو دیکھ کر ان کے ماتھے پہ چمکتا ہوا ستارہ دیکھا، روحانی بخت کا ستارہ، اور حضرت بہاؤالدین بلخی سے کہا، حضرت خواجہ فرید الدین عطار نے فرمایا یہ بڑا جوہر قابل ہے،
اس کی حفاظت اور پرورش سے حضرت غفلت نہ کرنا، اس کی پرورش کرنا۔ خواجہ فرید الدین عطار نے اپنی ایک مثنوی لکھی تھی، اس کا نام تھا اسرار نامہ۔ تو اپنی مثنوی اسرار نامہ کا ایک نسخہ آپ کو پیش کیا۔ اس کے بعد آپ پھر نیشا پور سے آگے چل پڑے۔ الغرض مختلف جگہوں پر ہوتے ہوتے آپ آگے پہنچے۔ مختلف اطراف و اکناف میں مختلف ملکوں شہروں سے گزرتے ہوئے آئے۔ یہ جو موجودہ جگہ ہے ترکی کی شہر قونیہ، جہاں مولانا روم کا مزار اقدس ہے، یہاں کا بادشاہ تھا، بادشاہ تھا سلطان علاء الدین کیقوباد۔ سلطان علاء الدین کیقوباد یہ بادشاہ تھا۔ ہمارے جو شیخ احمد مصطفیٰ العربی یہ سلطان علاء الدین کیقوباد اور سلجوقی سلطنت کی تاریخ سے کچھ واقف ہیں۔ یہ چھوٹے احمد مصطفیٰ العربی اور شیخ حماد مصطفیٰ المدنی تو خیر واقف ہے ہی، اس لیے میں نے ادھر توجہ کی تاکہ وہ انجوائے کرے کہ میں اس سبجیکٹ کو لے رہا ہوں۔ سلطان علاء الدین کیقوباد یہ سلجوقی سلطنت تھی، سلطنت سلجوقیہ، اس کا وہ فرما روا تھا۔ یہ سلجوقی سلطنت یہ کوئی 220 سال تک پورے ایشیائے کوچک پر رہی ہے، اور اس ساری کو سلطنت روم کہتے تھے۔ وہ مشرق وسطیٰ تک جاتی تھی، ترکی، استنبول اور سارے خطوں کو ڈال کر۔ وہ اس وقت حکمران تھا۔ اس کے لوگ سلطان علاء الدین کیقوباد کے، اس کے کچھ لوگ وہ جہاں مولانا بہاؤالدین بلخی قیام پذیر تھے تو ان سے ملنے کے لیے وہاں آئے اور ان کے احوال دیکھے، ان کا زہد و ورع دیکھا، ان کی معرفت دیکھی، مقام و مرتبہ دیکھا، اور سارے کچھ احوال جا کر انہوں نے سلطان علاء الدین کیقوباد کو ان لوگوں نے بتائے۔ اس سے وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے دل ہی دل میں گویا مولانا روم کے ساتھ اپنی ارادت کا رشتہ قائم کر لیا، اور درخواست بھیجی کہ بلخ سے آپ چل پڑے ہیں تو اب ہمارے ہاں قونیہ میں آ کے اقامت اختیار کریں۔ دعوت دی قونیہ میں قیام پذیر ہونے کی۔ اب روانہ ہوئے۔ اس وقت جب آپ درمیان میں کئی مقامات سے وہ ہوتے ہوئے تھوڑا تھوڑا قیام کرتے ہوئے چلے، جب مولانا روم کے والد گرامی قونیہ پہنچے تو اس وقت مولانا روم کی جو عمر ہے، اس میں درمیان میں زنجان بھی رہے، عرصہ قیام رہا۔ زنجانی جہاں سے مشائخ اور اولیاء ایران کے حصے میں ہیں، وہاں بھی آپ کا قیام رہا، اور مختلف شہروں میں ممالک میں بھی رہے۔ لیکن بالآخر جب قونیہ پہنچے تو مولانا روم کی عمر اس وقت کوئی لگ بھگ 17-18 سال تھی، 17-18 سال کے قریب۔ اس دوران دمشق سے بھی گزرے، وہاں حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ جب دمشق گئے ہیں تو اس وقت مولانا روم کی عمر لگ بھگ 11 برس کی تھی، 10-11 برس۔ شیخ اکبر نے دیکھا آگے آگے والد تھے حضرت بہاؤالدین بلخی، پیچھے ان کا بیٹا 11 سال کا محمد جلال الدین جو ابھی رومی نہیں ہوئے، ان کو دیکھا تو شیخ اکبر نے جب وہ رخصت ہوئے تو فرمایا سمندر دریا کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ باپ کو بھی دیکھا، بیٹے کو بھی دیکھا تو فرمایا سمندر دریا کے پیچھے جا رہا ہے، یعنی والد دریا ہے اور بیٹا بڑا ہو کے سمندر بننے والا ہے۔
یہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے کہا۔ جب کونیا جا کے آباد ہوئے اس وقت آپ کی عمر کوئی 17 برس 18 برس کے قریب تھی، مولانا روم کی۔ سلطان علاؤ الدین کیقوباد نے باہر نکل کے استقبال کیا، بڑے تزک و احتشام سے استقبال کیا، اور گھوڑے سے نیچے اترا، پیادہ پا ننگے پاؤں زمین پر دیر تک آپ کے استقبال میں ساتھ چلتا رہا۔ ایک عالی شان مقام پر جا کے آپ کو ٹھہرایا، ضروریات مہیا کی، اور پھر اکثر و بیشتر آپ کی صحبت اور مجلس میں آ کے بیٹھتا۔ مولانا شیخ بہاؤالدین بلخی نے 628 ہجری میں 628 ہجری جمعہ کا دن تھا، 18 ربیع الثانی، اس دن وفات پائی۔ 628 میں وفات ہوئی، اور مولانا روم کی ولادت 604 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو 604 ہجری میں ولادت ہے، اور جب والد گرامی حضرت بہاؤالدین بلخی کا وصال ہوا تو مولانا روم کی عمر گویا اس وقت 24 سال تھی، 24 سال عمر تھی۔ ابتدائی تعلیم حضرت بہاؤالدین بلخی نے خود دی اپنے بیٹے کو۔ پھر آپ کے تلامذہ اور مریدین میں سے ہی ایک بڑے نامور عالم تھے حضرت برہان الدین محقق، ان کے سپرد کیا۔ بہت بڑے نامور عالم تھے، انہوں نے تربیت بھی دی، اتالیق مقرر کیا، استاد مقرر کیا، اور علوم و فنون تمام معقولات و منقولات اکثر و بیشتر ان سے پڑھے۔ جب کونیا پہنچے تھے مولانا روم تو عمر 18-19 برس تھی۔ 24 برس کی عمر میں والد گرامی کا وصال ہو گیا۔ علوم پڑھ کے تو پھر آپ والد گرامی کے وصال کے دوسرے سال 629 میں جب آپ کی عمر مولانا روم کی 25 برس ہوئی تو علوم اور فنون کی تکمیل کے لیے پلٹ کے پھر ملک شام چلے گئے۔ شام زیادہ تر قیام علوم کی تکمیل میں آپ نے دمشق اور حلب 2 جگہوں پر رکھا۔ اب وہاں مدارس کے نام ہیں اور اساتذہ کے نام ہیں، وہ تفصیلات۔ زیادہ قیام علوم اور فنون کی تکمیل میں آپ کا دمشق اور حلب میں رہا۔ بڑے بڑے اکابر علماء تھے، مدرس تھے، کمال الدین حلبی اور اکابر، عمر بن احمد بن ہبت اللہ، اور بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے حفاظ حدیث کے، مؤرخ، فقیہ، مفتی، اور بڑے بڑے فقہا اور بڑے بڑے ادیب اور عالم اور مفسر آپ کے اساتذہ تھے۔ ان مدارس میں آپ نے، اور آپ علوم الفقہ میں بڑے وسیع مہارت اور معرفت رکھنے والے عالم تھے مولانا روم۔ تمام مذاہب کے متبحر عالم تھے، اور علم الخلاف جو مختلف مذاہب کے مابین خلافیات ہیں اس کے اوپر بڑے مناظر تھے۔ مجادلہ اور مناظرہ کے بہت بڑے عالم، متخصص اور ماہر تھے، اور علوم کی مختلف انواع پر بڑا تبحر تھا، بڑی مہارت تھی۔ الغرض ظاہری علوم دینیہ میں، معقولات اور منقولات میں اس زمانے میں مولانا روم کا کوئی ہم پایا شخص نہیں تھا۔ دنیا سے بڑے بڑے فتوے آپ کی طرف آتے، لوگ استفسار کرتے، اکتساب فیض کرتے، آپ پھر درس دیتے اپنے طلباء کو، گھر میں بھی، اپنے مدرسہ میں، مدرسہ آپ کے لیے بنا دیا گیا کونیا میں، اور آفاق میں آپ کا شہرہ تھا، ڈنکا بجتا تھا علوم میں تبحر کا۔ اس زمانے میں جب آپ تکمیل کر کے واپس آباد ہو گئے تھے کونیا میں، ادھر ایک بزرگ ہیں حضرت شمس الدین تبریز، حضرت سلطان شمس تبریز، وہ تبریز سے چلتے ہیں، بڑے عارف اور بڑے عاشق تھے، سلطان العاشقین تھے اور سلطان العارفین تھے۔
وہ حضرت شیخ بابا کمال الدین جندی کے مریدین میں سے تھے، ان سے اکتساب فیض کیا تھا۔ جب حضرت سلطان العاشقین حضرت سلطان شمس تبریز نے جب تکمیل کر لی مقامات میں، معرفت میں، زہد میں، سلوک میں، تصوف میں، مراحل عشق میں، مراحل معرفت میں، تو آپ کے شیخ نے ان سے فرمایا حضرت شمس تبریز سے کہ شمس تبریز روم جاؤ، وہاں ایک دل سوختہ ہے، ایک دل سوختہ تمہارے انتظار میں ہے، جس کا دل عشق الہی کی آگ میں جلا چاہتا ہے، اس کے لیے روم جاؤ۔ ایک روایت۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے دعا کی ایک رات اپنے مراقبے کے بعد حضرت شمس تبریز میں کہ مولا مجھے کوئی ایک شخص عطا کر دے جو میری صحبت اور میری توجہ کا متحمل ہو سکے، میری صحبت کا فیض سنبھال سکے، جو کچھ میں دینا چاہتا ہوں وہ لے سکے اور سنبھال سکے، ایک شخص دے دے۔ تو آپ کو اشارہ ہوا کہ پھر قونیہ جاؤ، وہاں جلال الدین رومی نام نہیں مگر وہاں ایک شخص تمہاری انتظار میں، وہ تمہاری صحبت اور تمہاری توجہ اور تمہارے فیض کا بوجھ اٹھا لے گا اور سنبھال لے گا۔ اب آپ کے احوال اور تراجم کی کتب میں آیا ہے کہ جب حضرت سلطان شمس تبریز قونیہ پہنچے تو پہلے ایک کاروان سرائے میں پہنچے۔ مختلف روایات ہیں، پہلی ملاقات ہوئی یا دوسری ملاقات تھی۔ ایک روایت کے مطابق آپ جب پہنچے تو مولانا روم کا شہرہ تھا، بڑی شہرت تھی، تمکنت تھی، بڑا وجاہت تھی، بڑا وقار تھا، بڑا نام تھا، اور مرجع خلائق تھے آپ، اور علماء اور فقہاء رجوع کرتے تھے۔ تو حضرت شمس تبریز بھی سن کر ان سے ملنے کے لیے قونیہ گئے، چونکہ وہ اس مرد کی تلاش میں تھے جس نے آپ کے فیضان صحبت کو حاصل کرنا اور اس کا متحمل ہونا تھا۔ آپ کے گھر پہنچے۔ ایک روایت کے مطابق جب گھر پہنچے تو مولانا روم اپنے طلباء کو سب اسباق پڑھا رہے تھے، گھر میں اسباق پڑھا رہے تھے، اور ارد گرد کتابوں کا ڈھیر تھا، کتابیں لگی تھیں۔ حضرت سلطان شمس تبریز نے آ کے کھڑے ہو کے دیکھ لیا۔ وہ پیری مریدی نہیں کرتے تھے حضرت سلطان شمس تبریز، بس تاجروں کے روپ میں سفر کرتے تھے، سیاحت کرتے تھے، اور ایک شخص کی تلاش میں تھے جسے اپنا فیض منتقل کر سکے۔ روایتی سلسلہ ان کا نہیں تھا۔ آپ نے کتابوں کا ڈھیر دیکھا تو ان سے پوچھا یہ چیز یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ مولانا روم نے جواب دیا یہاں چیز اس کے تو نہ دانی، یہ وہ چیز ہے اے درویش کہ تو نہیں جانتا اسے، یہ وہ چیز ہے کہ اسے تو نہیں جانتا۔ اس روایت کے مطابق جو الجواہر المضیہ کتاب ہے احناف کے علماء اور فقہاء کے طبقات پر، اس کی روایت کے مطابق جب آپ نے کہا کہ یہ وہ شے ہے جو آپ نہیں جانتے تو اس وقت ہی کتابوں کو آگ لگ گئی، کتابوں کو آگ لگ گئی۔ مولانا روم پریشان ہو گئے، مصودات تھے اس زمانے تو قلمی کتب ہوتی تھیں، سب جل گئیں، اور پریشان ہو کے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ چیز ہے کہ رومی تو نہیں جانتا، جو کچھ پہلے تھا وہ ہم نہیں جانتے، جو اب ہو گیا وہ آپ نہیں جانتے۔ کتابیں تو مولانا روم کی درخواست پر حضرت سلطان شمس تبریز نے واپس پلٹا دی، مگر مولانا روم کے دل میں آگ لگ گئی، عشق کی آگ بھڑک اٹھی۔ یہ وہ پہلی چنگاری تھی جو جلی۔ اب ایک اور روایت بھی آپ کی ملاقات کے حوالے سے دوسری آتی ہے، اور وہ یہ کہ مولانا روم ایک تالاب کے کنارے، اپنے مدرسہ کے تالاب کے کنارے طلباء کو پڑھا رہے تھے، حوض تھا،
پہلے زمانے مساجد کے اکثر سینوں میں مدارس میں حوض ہوتے تھے، اس کے کنارے بیٹھ کے پڑھا رہے تھے، کچھ کتابیں رکھی تھی، اور حضرت شمس تبریز نے اس موقع پر پوچھا کہ یہ کیا ہے جلال الدین، یہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا یہ قیل و قال ہے، یہ قیل و قال ہے۔ مولانا روم اٹھے، حضرت سلطان شمس تبریز نے ساری کتابیں اٹھا کے اس تالاب میں پھینک دی، پانی میں۔ نسخے تھے، مسودات تھے، سیاہی پانی میں گل گئی۔ مولانا روم کو خبر ہوئی، پلٹ کر آئے، طلباء چیخے، بڑا ہنگامہ کھڑا ہوا۔ مولانا روم نے ضبط کر کے پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا حضرت سلطان شمس تبریز نے وہ قیل و قال تھا، یہ عالم حال ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ فرمایا عالم حال ہے۔ یہاں سے مولانا روم حال کی دنیا میں داخل ہو گئے، حال کی دنیا میں داخل ہو گئے۔ اور آپ نے کہا یہ کتابیں تو نایاب تھی، فرمایا گھبراتے کیوں ہو؟ آپ تالاب میں اترے اور کتابیں نکال نکال کے واپس کر دی، اور ایک ایک کتاب کو جھاڑتے تھے، بجائے پانی کے گرد نکلتی تھی۔ وہ پوچھتے رہے یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قیل و قال تھا، اب یہ عالم حال ہے۔ مولانا روم نے کہا کہ اس حال میں ہمیں بھی داخل کر دیں، اس حال میں ہمیں بھی داخل کر دیں۔ مولانا روم اس حال میں داخل ہوئے اور پھر پڑھانا چھوڑ دیا، حلقہ تدریس ختم کر دیا، فتویٰ نویسی بند کر دی، اور حال میں ایسے داخل ہوئے کہ پھر سلطان العاشقین بنے اور سلطان العارفین بنے، اور آپ نے پھر دنیا کو صاحب حال کرنے کے لیے مثنوی لکھی، جس کو مثنوی مولانا روم کہتے ہیں، مثنوی رومی کہتے ہیں۔ اور پھر وہ اس حال کا ذکر شروع کرتے ہیں، مولانا روم اس مثنوی میں اس حال کا ذکر شروع کرتے ہیں، اور آغاز کرتے ہیں بشنو ازن چوہی کایت می کند بشنو ازن چوہی کایت می کند وز جدائی حاشکایت می کند یہاں سے وہ حال کی زبان میں بولنا شروع کرتے اور فرماتے ہیں اے طالب بانسری سے سن کیا کہانی بیان کرتی ہے، بانسری سے سن کیا کہانی بیان کرتی ہے، اور کن کن جدائیوں کی کیا شکایت کرتی ہے۔ ہائے ہائے، یہ نہیں کہا کہ جدائی کی شکایت بیان کرتی ہے، نہیں، وز جدائی ہا، کتنی جدائیوں کی شکایت بیان کرتی ہے۔ اس بانسری سے سن کہتی کیا ہے، اس کو کتنی جدائیاں لاحق ہو گئی ہیں جن کی شکایت کرتی ہے، جن کا رونا روتی ہے، اور جن جدائیوں پر آہ و زاری اور چیخ و پکار کرتی ہے۔ یہ جدائیاں بشنو از نئے، بانسری سے سن، نئے سے مراد اس شعر میں روح انسانی ہے۔ مولانا روم روح انسانی کو نئے کہہ کے یاد کر رہے ہیں۔
اس بانسری سے سن، یعنی اے بندے اپنی روح سے سن، روتی ہے، کوئی حکایت بیان کرتی ہے، کوئی کہانی سناتی ہے، ہائے ہائے ہائے، اس روح کا رونا سن، کوئی کہانی سناتی ہے، اور کتنی جدائیاں ہو گئی ہیں، کس کس شے سے جدا ہوئی ہے، اس کا شکوہ دکھڑا سناتی ہے، وہ روح ہے۔ روح ایک وقت میں عالم ارواح میں، عالم ملکوت میں رہتی تھی، عالم ملکوت میں رہتی تھی۔ عالم ملکوت، اسے عالم ارواح بھی کہتے ہیں، آسمانی دنیا سے ورا کا، اوپر کا عالم۔ اس کو عالم امر بھی کہتے ہیں، اسے عالم غیب بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے نام ایک ہی عالم کے ہیں، عالم ارواح، عالم ملکوت، عالم امر، عالم غیب۔ روح جب وہاں تھی تو اس کے کئی تعلقات تھے، اسے کئی قربتیں حاصل تھیں۔ پھر رب کریم نے جب فیصلہ کیا کہ روح انسانی بدن میں ڈالی جائے گی، تو جب وہاں تھی تو اللہ رب العزت کی قربت اور اس کی محبت اور اس کی معرفت میں مشغول تھی، مستغرق تھی، معرفت الہیہ کے انوار میں مشغول و مستغرق تھی۔ اور پھر اسی عالم ملکوت کو سمجھا دوں، وہاں سے جب جدا کر کے بدن انسانی میں ڈال دیا گیا تو وز جدائی ہا، اس کی کئی جدائیاں ہوئیں۔ وہ جدائیاں کیا ہیں؟ ایک تو عالم ملکوت سے جدا ہو گئی، عالم ارواح سے جدا ہو گئی، پھر عالم ارواح کے ساتھ جہاں عالم ملکوت ختم ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک اور عالم جڑا ہوا ہے اوپر، اس کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ وہ عالم جبروت ملکوت کے پڑوس میں ہے اوپر۔ اس عالم جبروت میں اسماء الہیہ کی تجلیات تھی، اس عالم جبروت میں صفات الہیہ کی تجلیات تھی، اس کو عالم جمع بھی کہتے ہیں۔ اور اسمائی صفاتی انوار و تجلیات سے وہ عالم روشن رہتا تھا۔ عالم ملکوت میں رہتے ہوئے اسے عالم جبروت کا پڑوس میسر تھا، نیبرہڈ میسر تھی، وہاں جہاں اسماء الہیہ کے انوار اترتے تھے، وہ عالم جبروت جہاں صفات الہیہ کی تجلیات اترتی تھیں، جہاں فرقتیں نہیں تھیں، تو عالم ملکوت میں خود رہنا، فرشتوں کا ساتھ اور سنگت، نیک روحوں کی سنگت، پاکیزہ لطیف جواہر، پھر ان کی عبادتیں، ان کے ذکر، ان کے اذکار، ان کے سجدے، اور پھر وہ قبلہ، وہ کعبہ وہاں کا، پھر اس کے طواف، پھر اس کے ذکر و اذکار، پھر عالم جبروت کے جلوے، اور وہاں سے چھن چھن کر آنے والے انوار و تجلیات جو ملکوتی مخلوق کو ملتے تھے اور آتے تھے عالم جبروت سے۔ پھر عالم جبروت جہاں ختم ہوتا تھا، جبروت کے ساتھ جڑا ہوا اوپر ایک اور عالم تھا، اس کا نام تھا عالم لاہوت۔ اور عالم لاہوت میں ذات الہیہ کے انوار و تجلیات اترتے تھے۔ تو ملکوت کی دنیا میں رہتے ہوئے روح کو، اس بانسری کو، روحانی بانسری کو، ملکوت کا نورانی ماحول تو میسر تھا ہی، مگر جبروت کا پڑوس اور اس کی صحبت و قربت بھی تھی، اوپر ذات الہیہ کے انوار و تجلیات کا عالم، عالم لاہوت بھی تھا۔ ملائکہ کی آوازیں بھی سنائی دیتی تھیں، ملائکہ کے سجدوں کی تسبیحات بھی سنائی دیتی تھیں، عالم ملکوت میں گونجتے ہوئے ذکر الہی کے نغمات بھی سنائی دیتے تھے۔ عالم نور تھا،
وہاں نہ کوئی حرص تھا نہ ہوس تھی، نہ کسی کا کوئی لالچ تھا نہ شہوت تھی، وہاں کسی کے اندر نہ کوئی حقد تھا نہ حسد تھا، نہ شہوات تھی نہ خواہشات تھی، نہ تکبر تھا نہ عناد تھا، نہ بغض تھا نہ عداوت تھی، وہاں کثافت نہیں تھی، لطافت ہی لطافت تھی، وہاں جسمانیت نہیں تھی، نورانیت ہی نورانیت تھی، غلاظت نہیں تھی، طہارت ہی طہارت تھی، پھر اس کے نور کے جلوے تھے اور ذکر کے ماحول تھے، روح اس ماحول میں پیدا ہوئی، وہاں پلی وہاں رہی، اسی سے آگاہ تھی، اس کے اندر نفسانی شہوت اور غضبی صفات ضمائم کی کوئی شے نہ تھی۔ اچانک، اور یہ وہ وقت تھا جس کی بابت قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اور پھر جب فیصلہ ہوا اب اس روح کو بدن انسانی کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور اس روح پر انسانی حیات کا، زندگی کا مدار قائم کر دیا جائے، تو جب اسے انسانی جسم کے ساتھ جوڑنا مقصود تھا تو عالم ملکوت سے اتار کر اسے عالم ناسوت میں بھیج دیا۔ عالم ناسوت جس میں ہم بیٹھے ہیں اس کو عالم اجسام بھی کہتے ہیں، اسے عالم ناسوت بھی کہتے ہیں، اسے عالم شہادت بھی کہتے ہیں، اسی کو عالم خلق بھی کہتے ہیں، عالم خلق بھی کہتے ہیں۔ جب وہ ان کثافتوں کی دنیا میں آ گئی اور ان قربتوں کی دنیا سے دور ہو گئی، اب اس روح کو وہ ساری جدائیاں یاد آتی ہیں، وہ صحبتیں یاد آتی ہیں۔ اب گفتگو کو یہاں پر ختم کرتے ہوئے یہ مضمون کل انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ ایک نکتہ سنیے، 10 دن آپ یہاں گزارنے آتے ہیں، یہ عالم ناسوت ہے، عالم ملکوت نہیں ہے، اس میں کوئی عالم جبروت کا عکس نہیں ہے، یہ یہی دنیا ہے، مگر ایک ماحول بدلتا ہے، ایک صحبت بدلتی ہے، ایک قربت بدلتی ہے، ایک دکان کو چھوڑتے ہیں کسی اور دکان پہ آتے ہیں، ایک سودا چھوڑتے ہیں کوئی اور سودا لینے آتے ہیں، ایک صحبت چھوڑتے ہیں کسی اور صحبت میں آتے ہیں، وہی دن ہیں وہی راتیں ہیں، مگر مجلس بدل جاتی ہے، قربت بدل جاتی ہے، صحبت بدل جاتی ہے۔ ایمان سے کہیے 10 دن اور 10 راتیں فقط گزار کے جاتے ہیں، ان 10 دنوں اور راتوں میں حال کیا ہوتا ہے؟ ایمان سے کہیے کیا حال ہوتا ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ یہی لگتا ہے کہ زمین پر ہیں؟ ایمان سے کہیے لگتا ہے اسی زمین پر ہیں؟ لگتا ہے اسی صحبت میں ہیں؟ کیا لگتا ہے اسی گھر میں ہیں؟ کیا لگتا ہے اسی حال میں ہیں؟ لگتا ہے نا کسی اور دنیا میں آ گئے۔ بولیے، کسی اور دنیا میں آ گئے۔ کیوں؟ جب اس دنیا میں آ کے 10 دن بیٹھتے ہیں تو حرص و لالچ کی بات کان نہیں سنتے، شہوت و غضب کی بات کان نہیں سنتے، لغو اور لچر بات کان نہیں سنتے، بے حیائی کو آنکھ نہیں دیکھتی، گناہ گالی گلوچ کو کان نہیں سنتے، غلاظت 10 دن کے لیے دور ہو جاتی ہے۔ کیا سنتے ہیں؟ ذکر الہی کی بات سنتے ہیں، مولا کی بات سنتے ہیں، مصطفیٰ کی بات سنتے ہیں، اس کے عشق و محبت کی بات سنتے ہیں، اس کی قربت و معرفت کی بات سنتے ہیں، اس کی عبادت اور اس کی طاعت کی بات سنتے ہیں، حرص و ہوس سے پاک ہونے کی بات سنتے ہیں۔ جب آپ کا ماحول بدلتا ہے دل کی کیفیات بدل جاتی ہیں، من کے حالات بدل جاتے ہیں۔ جب آپ 10 دن گزار کے گھر جاتے ہیں تو روح کی بنسری روتی ہے یا نہیں؟ گھر جا کر یہ 10 دن اور راتیں جو یہاں بیتے تھے، گھر واپس پلٹ کے جاتے ہیں تو کہیے یاد آتی ہیں یا نہیں؟ پیچھے تک کہیے یاد آتی ہیں یا نہیں؟ آتی ہیں۔ فرق لگتا ہے، حال بدل جاتا ہے، ظاہر و باطن میں تغیر انقلاب آ جاتا ہے۔
جب آپ اداس ہوتے ہیں 10 دن گزارے ہوئے یاد آتے ہیں، اس روح سے پوچھے جو لاکھوں برس گزار کے آئی ہے۔ عشق الہی کے سمندروں میں غوطہ زن تھی، قربت الہیہ کے سمندروں میں روحیں غوطہ زن تھی، اس کے انوار و تجلیات کے ساتھ علاقہ تھا، طہارت کے ساتھ علاقہ تھا، عبادت کے ساتھ تعلق تھا۔ اس کی ندا آتی تھی میرے بندو، ملائکہ جواب دیتے تھے ربی، ہر فرشتہ بولتا تھا ربی، صبح و شام یہی تانتا بندھا رہتا تھا، یہی تعلق جڑا رہتا تھا، یہی ربط نور تھا، نہ جسم تھا نہ جسمانیت تھی، نہ کوئی کثافت تھی نہ کوئی گناہ تھا۔ جب وہ روح اس ماحول کو چھوڑ کے اس بدن میں آئی تو بدن میں آ کے جب ادھر ادھر دیکھا، کہیں حرص کی بات ہو رہی ہے، کہیں لالچ کی بات ہو رہی ہے، کہیں تکبر کی بات ہو رہی ہے، کہیں رعونت کی بات ہو رہی ہے، کہیں شہوت کی بات ہو رہی ہے، کہیں حقد و حسد دیکھ رہی ہے روح، کہیں دنیا کے مناصب کی طرف دیکھ رہی ہے، کہیں دھوکہ بازی دیکھ رہی ہے، کہیں دجل و فریب دیکھ رہی ہے۔ روح جب تن میں آ کر ادھر ادھر دیکھتی ہے تو اسے اپنے دیس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا، اپنے دیس کا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ دائیں بائیں دیکھتی اور تڑپتی ہے، روح تڑپتی اور روتی ہے، اور رو کر وہ کیا کہتی ہے؟ بقول اکبر الہ آبادی، بطور اکبر الہ آبادی، اکبر الہ آبادی نے کہا تھا کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، ہائے ہائے، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، کچھ نہ پوچھ اے ہم نشین، میرا نشے من تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے وہ گلشن تھا کہاں، اب تو یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ وہ گلشن تھا کہاں، اب تو اسے یہ بھی یاد نہیں وہ دیس کی گلیاں کیسی تھیں۔ وہ بہت سی جدائیوں کو روح دیکھ کر تڑپتی ہے، اس کے تڑپنے کو آغاز کرتے ہیں مولانا روم کہ اس روح کی سن کیا شکایت کرتی ہے، کن جدائیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ بشنو ازن ہے چوں ہی کایت می کند وز جدائی ہاں شکایت می کند